सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच। और प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की अफवाज ने, जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने मोदी के खिलाफ, इंडिया की फोर्सेस के खिलाफ जो तारीखी 3 डायमेंशनल कामयाबी हासिल की है, और इस कामयाबी से 3 महाजों पर जो ताकत का तवाज़न है उस पर पाकिस्तान ने गेम पलट दी है। ताकत का जो तवाज़न है 3 बड़े महाजों पर, वो एक नया रुख अख्तियार कर गया है। ताकत के वो 3 तवाज़न कौन से हैं और पाकिस्तान ने उस तवाज़न को कैसे तब्दील किया है, उसमें क्या बड़ी तब्दीली लेके आए, एक तो इस मौजू पर आपके साथ जो तफसीलात हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भारत की फौज को पाकिस्तान के मुकाबले में क्यों नाकामी का सामना करना पड़ा, इंडियन फोर्सेस की नाकामी की वजह क्या निकली है, एक अहम रिपोर्ट मंजर आम पे आई है, उस रिपोर्ट पर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे पहले तैयब बलोच को वेलकम करेंगे। काफी दिनों के बाद, बल्कि हफ्तों के बाद हमारे प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं। तो तैयब बलोच साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले आपको भी मुबारक हो, पाकिस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की, और तारीखी कामयाबी इस लिहाज से कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को सीज फायर का ऑफर किया गया, लेकिन पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भारत को पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी हमला किया गया था, उसकी शिद्दत को देखते हुए आलमी जो खिलाड़ी हैं, जो आलमी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त मालिक हैं, उनको इंटरवीन करने का कहा गया। तो ये आज सीज फायर हुआ। आज 12 बजे तक ये सीज फायर था। पाकिस्तान और भारत के जो DGMOs थे उनके मबैन आज राब्ता भी होना था, लेकिन वो ताखीर का शिकार हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने जो खित्ते के 3 अहम महाजों पर, चाहे वो खित्ता जाती मामला हो, चाहे वो मिलिट्री का तवाज़न हो, चाहे वो सियासी तवाज़न हो, यहां पर पाकिस्तान ने एक 3 डायमेंशनल जो तब्दीली है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें कि खित्ते में अब ताकत का तवाज़न किस तरफ गया है, सियासी तवाज़न किस तरफ गया है, और मिलिट्री तवाज़न, खास तौर पे जो वॉर हेड्स होते हैं, जो जंगी हथियार होते हैं, उसका तवाज़न जो है पलड़ा किस तरफ झुका है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने कहा कि 3 डिमेंशनल विक्ट्री है ये पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर, और बिल्कुल, और आप दिन देखें कि 9 मई 10 मई, ठीक है, और जब वर्ल्ड दुनिया जो है वो फाशिज्म के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 2 की ग्रेट विक्ट्री मना रही थी, तो पाकिस्तान ने जो है वो मोदी की RSS या हिंदुत्व जो नजरियात हैं उसके खिलाफ भी अपनी फतह हासिल की है। तो यूं हम जो है वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना सिर्फ हम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड ये विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है, पाकिस्तान की भी और फाशिज्म के खिलाफ भी जो है विक्ट्री सेलिब्रेट हो रही है। आपने देखा कि चाइना के प्रेसिडेंट और पुतिन जो है रशियन प्रेसिडेंट, वो मॉस्को में विक्ट्री डे उन्होंने मनाया, विक्ट्री परेड की, और एन उसी लम्हे या उसी वक्त में पाकिस्तान ने भी इंडिया के ऊपर फतह याब हो गया। अब पाकिस्तान का क्या एक नरेटिव है, और वो हकीकत है कि जो RSS है, जिसकी मोदी जिसके नजरियात को फॉलो करता है, वो RSS जो है वो हिटलर की जो SS नजरियात थे, SS कमान थी, वहां से ड्राइव किए गए हैं। तो यूं जैसे हिटलर को वर्ल्ड वॉर 2 में नाकामी हुई, इसी तरीके से आज पाकिस्तान ने जो है वो RSS मोदी को जो है वो नाकामी से दो चार किया। एक चीज, दूसरी ये है कि जो 3 डिमेंशन है वो मैं उसको थोड़ा सबसे पहले तो आपने सियासत की बात करनी है कि भारत में सियासी तौर पे तब्दीली देखने को मिल रही है। भारत की जो सियासी जमातें हैं, बिलखसूस जो अपोजिशन की जमातें हैं, और मोदी साहब की जो अपनी इत्तेहादी जमात है शिवसेना, वो अब मोदी साहब के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, मोदी इस्तीफा दें। लेकिन पाकिस्तान में भी सियासी तौर पे तब्दीली तो देखने को मिलेगी ना, कि यहां पर जो एक जमात की तरफ से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो कैंपेन चलाई गई, और इस भारत की शिकस्त के बाद अब उसमें जाहिर सी बात है कि अवाम का जो एक प्यार है, जो मोहब्बत है, वो पहले भी उनकी तरफ था, फौज की तरफ था, लेकिन अब जो है वो बढ़ चुका है पहले से ज्यादा। जो मकबूलियत और कबूलियत है मिलिट्री क़यादत की, उसमें इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान में भी सियासी तौर पे जो चीजें हैं उसमें तब्दीलियां तो होंगी बहुत ज्यादा। देखें, दोनों चीज अतराफ में, पाकिस्तान में और भारत के अंदर, दोनों में बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंजेस आएंगी इस ग्रेट विक्ट्री के बाद जो पाकिस्तान ने अचीव की है। एक तो अगर हम इंटरनली देखें तो इंटरनली आपको पता है कि 9 मई को तहरीक इंसाफ ने जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक किए थे, याद होगा आपको। और उसी 9 मई को भारत जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहा है।
اس نے جو ہے وہ نور خان ایئر بیس پہ، شورکوٹ پہ اور باقی جو ہمارے ایئر بیسز ہیں رحیم یار خان پہ سب پہ اٹیک کیا اسی 9 مئی کو، وہی 9 مئی چنا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہی تو ہم کہتے ہیں. اچھا پھر ہماری فوج کا morale تباہ کرنے کی کوشش کی، پولرائزیشن کی، ہماری عوام کو فوج کے خلاف کھڑا کیا، سارا کچھ کیا پی ٹی آئی نے، ٹھیک ہے. ایک پولرائزیشن کی کیفیت تھی. لیکن پھر اسی فوج نے مودی کو جو شکست دی، جو انڈیا کو شکست دی. اب میں یہ نہیں کہتا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پڑا ہوا ریکارڈ تو یہ کہتا ہے کہ تحریک انصاف کے پیچھے جو ہے وہ فنانسر جو ہیں ان کے بھارت اور اسرائیل کے لوگ فنانسر ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ریکارڈ کہتا ہے. تو اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس وار کے اندر جو ہے وہ اسرائیل اور بھارت دونوں کا گٹھ جوڑ تھا. اسرائیلی ڈرونز ہمارے اوپر پھینکے گئے تھے نا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. تو اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکلی جو ہے وہ پاکستان میں اگر ہم ادھر کہتے ہیں کہ مودی لاس کر گیا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی لاس کر گئی ہے. یہ ایک حقیقت ہے، گھاٹے میں گئی ہے، نقصان میں گئی ہے. اوورآل پی ٹی آئی نہیں، لیکن ان کے وہ عناصر جو پاک فوج کے خلاف تھے، جو فوج کا morale تباہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ لاس کر گئے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو عوام ہے، پوری پاکستان کی عوام آج فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ وہی پاکستان کی دفاع کی محافظ ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے دفاع کیا، دفاع کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو جیت لے کر دی، یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اور آل کریڈٹ گوز ٹو ہماری جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی قیادت کو اور حافظ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے. اور یہی بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو بھارت میں اب سیاسی طور پہ تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ان کی اپوزیشن کی جماعتیں اب مودی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے، آپ کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. آپ کی غلط اور ناقص پالیسیوں کی وجہ سے نہ صرف بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان کی اپوزیشن کی جماعتیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی بھارت جو ہے وہ اکیلا ہوا ہے. اور پاکستان نے جو سفارتی محاذ پہ، ملٹری کے محاذ پہ اور میڈیا کے محاذ پہ جو کامیابی حاصل کی ہیں، اس کے نتیجے میں جو مسئلہ کشمیر ہے وہ بھی دنیا میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ منظر عام پہ آیا ہے. اور یہ پاکستان کی بڑی کامیابی کہا جا رہا ہے. اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب کہا جا رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر جائیں. تو وہاں پہ انہیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہاں پر بھی جو عمران خان صاحب نے کمپین چلائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، اس پہ اب آج ہمارے جو نامور صحافی ہیں سہیل وڑائی صاحب نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ جو آپ کی مقبولیت اور قبولیت کی بات ہوتی تھی وہ اب پیچھے چلی گئی ہے. جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے، بھارت کو تاریخی سرنڈر کرایا ہے، اس کے بعد ملٹری قیادت کا اور جو ولولہ انگیز لیڈرشپ تھی حافظ سید عاصم منیر کی، اس میں اب بے پناہ اضافہ ہوا ہے. ان کی مقبولیت میں بھی، ان کی قبولیت میں بھی. تو ان حالات میں جب عاصم منیر ایک ہیرو بن کے سامنے آئے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو اینٹی جنرل پالیسی ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو پالیسی ہے، خان صاحب کو اس کو ریویو کرنا پڑے گا. اس پہ آپ مختصر صاحب بتائیں، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کو ریویو کرنا پڑے گا. وہ ریویو کریں یا نہ کریں، بات یہ ہے کہ اب ان کے پاس رہا ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ ان کو فیس سیونگ بھی نہیں مل رہی نا. بات یہ ہے کہ یہ کرائسس تھا پاکستان کے اوپر، بحرانی کیفیت تھی یہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ کے ملٹری کے ساتھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پہ ٹھیک ہے اختلاف ہے، لاکھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فوج کے اوپر چڑھ دوڑو، اس کے اوپر فزیکلی جا کے اٹیک کرو، یہ سارا کچھ کرو. انہوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں. اور یہ خود خان صاحب کہتے تھے کہ بابا قبر ایک ہے، قبر ایک ہے، ٹھیک ہے، لاشیں دو ہوں گی. تو یہ خان صاحب کہتے تھے نا. اب اس خان صاحب کے پارٹی کے لوگ آف دی ریکارڈ کہتے تھے. اب آپ کے سامنے ہو گیا کہ بھائی خان صاحب تو اب کہیں کے نہیں رہے. ٹھیک ہے، اب اچھا چھوڑیں، خان صاحب تو چلو جیل میں پڑے ہیں. ان کی بہن علیمہ خان کا جو کردار یہاں پہ سامنے آیا، ٹھیک ہے، ہمارے فوجی جوانوں نے جو ہے وہ پی ایف نے جو ہے وہ عالمی ورلڈ ریکارڈ قائم کیے، 5 جہاز گرا دیے، لیکن یہ کہتے ہیں کوئی طیارہ نہیں گرا. 5-6 جہاز گرانے کی ٹرافی ملی. رات ہمارے جو پریس کانفرنس ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے، اس میں پی ایف کے جو وہاں پہ آفیسر بیٹھے تھے ایئر وائس مارشل اورنگزیب، انہوں نے کہا کہ 6-0 مطلب 6-0 سے ہم فضائیہ میں جیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 84 جو اسرائیلی ساختہ ڈرون تھے وہ بھی پاکستان کی جانب سے مار گرائے گئے. تو یہ بھی 84 ٹرافیز ہیں پاکستان کے لیے. مطلب یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے. اور اس میں یہ بھی تو بات کریں نا، یہ جو میں تھوڑا سا نہیں آپ کریں تھوڑا سا لیکن اس میں میں ایک اور چیز آپ کو دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خطے میں جو بھارت چودھری بننے جا رہا تھا، اور لوگ شاید لوگوں سے مراد میرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ خطے کا جو چودھری ہے وہ بھارت ہے، وہ انڈیا ہے. لیکن پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کو روندا ہے، انڈیا کی فضائیہ کو ناکامی سے دوچار کیا ہے، انڈیا کی تینوں مسلح افواج کو جو شکست دی ہے، اس کے بعد اب طاقت کا توازن کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ دنیا پاکستان کو ایز اے ایٹامک پاور
کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی؟ دنیا پاکستان کو جنوبی ایشیا میں ایک نئی طاقت کے طور پہ دیکھ رہی ہے. دیکھیں ہم جنوبی ایشیا کی، ساؤتھ ایشیا کی اگر ہم بات کریں، خطہ اگر ساؤتھ ایشیا تک ہم محدود کر لیں، ویسے تو آل اوور دی ایشیا، آل اوور دی ورلڈ پاکستان جو ہے وہ دنیا میں مانا گیا ہے کہ ہم نے دنیا کی بہترین 3 ٹیکنالوجیز کو، چاہے وہ رشین میڈ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ فرینچ ٹیکنالوجی ہو جسے مغربی ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، یا پھر وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ہو، تینوں ٹیکنالوجیز کو ہم نے انڈیا کے اندر ہی مات دے دی نا. تو ہم تو ورلڈ وائڈ اونلی ون نیشن بن گئے ہیں. کنگ آف دی سکائز پاکستان ایئر فورس کو ایسے نہیں کہا جا رہا نا. تو یہ تو ایک ہے. لیکن ہم جب ایشیا کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم اسپیشلی ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا آفیشیل آپ نے سٹانس پڑھا ہوگا کہ انڈیا کی ہیجمونی کو قائم نہیں ہونے دیں گے ایشیا کے اوپر. یہ ہمارا آفیشیل تھا. تو وہ جو انڈیا کی ہیجمونی تھی، اس کی اجارہ داری تھی بنگال کے اوپر بھی، بنگلہ دیش کے اوپر بھی، نیپال کے اوپر بھی، سری لنکا کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، اور جو باقی ساؤتھ ایشیا کے چھوٹی اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جو نیشنز ہیں ان سب پہ، ان سب کی جو اجارہ داری ہے وہ ہم نے ملیا میٹ کر دی ہے. اب صرف پاکستان ہی پاکستان ہے. بنگالی جشن منا رہے ہیں، نیپالی جشن منا رہے ہیں، سری لنکن جشن منا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب انڈیا سے ڈسے ہوئے ہیں. انڈیا واحد ملک ہے اس خطے کا جس کے تمام سایہ ممالک کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے. نیپال کے ساتھ اس کا واٹر ڈسپیوٹ بھی ہے. مختصر یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کا جو چودھری بننے کا جو خواب تھا اس کو چکنا چور کر دیا. اور پاکستان اس کامیابی کے بعد جنوبی ایشیا میں، ویسے تو پوری دنیا میں ایٹمی طاقت کے طور پہ تو تھا، لیکن ایک نئی طاقت کے طور پہ مرج ہوا ہے اور بھارت کے ہم پلہ بلکہ بھارت سے اوپر آن کھڑا ہوا. دیکھیں ملٹری میں، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا، کیونکہ ہمارے وہ 10 منٹ سے زیادہ کا پروگرام ہو چکا ہے، اشارے بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب ہمیں کر رہے ہیں. بالکل آخری جو بات ہے کہ اس میں جو تیسری جو ہم نے تبدیلی دیکھی ہے، مطلب ایک اور محاذ کے اوپر، بالکل وہ یہ تھی کہ جو وار ہیڈز ہیں، جو ملٹری ویپنز ہیں، وہاں پر بھی ایک نیا توازن سامنے آیا ہے. بالکل پہلے وہ یورپ کے ایٹمی جو ہتھیار تھے یا ملٹری کے جو ہتھیار تھے، لڑاکا جہاز تھے، میزائل ٹیکنالوجی تھی، یا اور جیسے رشیا کا سسٹم ہے S-400 ڈیفنس سسٹم ہے، تو وہاں پر بھی تو میرے خیال سے بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے کہ اب وہ یورپین ٹیکنالوجی کے بجائے یا ویسٹ کی ٹیکنالوجی کے بجائے اب لوگوں کا جو رجحان ہے وہ چائنا کی ٹیکنالوجی کی طرف بھی ہوگا. ہمیں خوشی یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جو اپنی چیزیں خود بنا رہی ہے. دنیا میں اور کوئی ایئر فورس نہیں ہے. وہ مختلف لیبارٹریز ہیں، وہ ہیں جو ہے انڈسٹریز ہیں جو بنا کے ان کو سامان دیتی ہیں. پاکستان نے چائنا کے ساتھ JF تھنڈر کا خود جو ایگریمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوا، JF تھنڈر ہم نے بنائے. اب J-10C جس نے رافیل کو گرایا. تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ اوورآل جو ملٹری کی جو مارکیٹ ہے ویپنز کی، اس میں چائنا کا کنٹریبیوشن تھا اونلی 6%. ٹھیک ہے، باقی رشیا کا تھا، امریکہ کا تھا، وہ ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی تھی. جو پاکستان یوز کر رہا ہے، جو چین یوز کر رہا ہے، ہماری ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ نہیں تھی. تو چائنا کی اور پاکستان کی، چونکہ چائنا اور پاکستان کی سیم ٹیکنالوجی ہے. پاکستان جو ہے وہ چائنا سے 80% جو ہماری دفاعی چیزیں ہیں وہ ہم چائنا سے لے رہے ہیں نا. تو ہماری ٹیکنالوجی ٹیسٹڈ نہیں تھی. اب ان ریئل وار زون کے اندر ہم نے ٹیسٹ کر کے J-10C کو جو ہے وہ ٹیسٹ کر کے اس کے جو میزائل ہیں PL-15 اس کو ٹیسٹ کر کے رافیل جیسے طیاروں کو گرا کے اور سپر سانک میزائل کے ذریعے رشیا کے جو دنیا کا بیسٹ ترین S-400 سسٹم مانا جاتا ہے اس کو ہم نے نیست و نابود کر کے دنیا میں ثابت کر دیا کہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے وہ اس ٹائم دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سعودی عرب، مصر اور دنیا کے کئی ممالک رافیل لینے کے لیے دوڑ رہے تھے فرانس کے بعد. اب میں آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ مصر نے اپنے پیلٹس چین کے پاس بھیج دیا کہ رافیل کی اب ہمیں ضرورت نہیں. آپ J-10C کو دیکھیں تو دیکھیں اب آرڈر ملنا شروع ہو گئے ہیں. ایک اور بھی خبر آئی، یہ جو آپ نے بات کہا نا کہ جو وار ہیڈز ہیں، وار جو ویپنز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، بالکل میزائل ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے. اب ظاہر سی بات ہے لامحالہ طور پہ لوگ جو ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی کی طرف بھی آئیں گے، پاکستان کے JF تھنڈر 17 کی طرف بھی آئیں گے. لیکن رات ہمارے جو ایئر وائس مارشل ہیں اورنگزیب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ایئر فورس نے جو اپنی سٹرینتھ دکھائی ہے، جس طریقے سے اپنی قوت کا، اپنی بالادستی کا، اپنی برتری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے بعد دنیا کے ممالک اپنے فضائیہ کے پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے بھی پاکستان کے ساتھ بالکل رجوع بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ سب سے مین چیز ہے وسیم اینڈ پہ کہ یہاں پہ جو ہے وہ طاقت جتنی بھی ہو، انڈیا ہم سے کئی گنا بڑا طاقتور ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جذبے لڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب آپ فضائے بدر پیدا کرتے ہو تو پھر آپ کے سامنے جتنی بڑی انڈسٹری ہو وار کی، جتنی بڑی ٹیکنالوجی ہو،
آپ ان سب کو جو ہے وہ نیست و نبود کر دیتے ہو. اور یہی ہماری فوج کے ساتھ ہوا. دیکھیں وہ جو آپریشن شروع ہوا, ٹھیک ہے, ابنیان مرسوس, وہ ایک تو نام دیکھ لیں, اور صبح کس ٹائم ہوا, ارلی ان دی مارننگ, اسی ٹائم ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ کرنے کا وقت تھا, غزوات پہ تھے. تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ تھی, ہمارے فوجی شہینوں نے, ہماری پاک فضائیہ نے وہ فضائے بدر پیدا کی, تو اسی وجہ سے فتح اور کامیابی جو ہے وہ ہمارے اس نے قدم چومے. ناظرین, آپ نے طیب بلوچ کو سنا, اور بلا شبہ ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاں پاکستان کی افواج کا جذبہ بھی تھا, پاکستان کی افواج کی صلاحیتیں بھی تھیں, پاکستان کی افواج کی اسٹرینتھ بھی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی چونکہ رضامندی ساتھ تھی, جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ تاریخی کامیابی اپنے روایتی دشمن کے خلاف حاصل کی ہے. اور اس جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت کو خطے میں دوبارہ چودھری کے طور پہ اٹھنے کے لیے نہ جانے کتنے سال لگیں گے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.